बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क में क्या चल रहा है, आज मुआशी मामलात के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने के हवाले से हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस सारे केस को, इस सारे डॉक्यूमेंट को ले जाने का फैसला किया। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना साहब की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से। सदर पाकिस्तान ने इसको एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में देने या उसके अप्रूवल के हवाले से माज़रत कर लिया और उन्होंने कहा कि ये करना फ़िलहाल जो है वो नामुनासिब होगा। इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्लियामेंट में ज़राए के मुताबिक कल इसको पेश किया जाएगा और बहुत जल्द कौम को इत्मीनान में लेकर 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसमें लग्जरी टैक्सेस से लेके आम जो सतह तक लोगों को टैक्स अदा करने जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसकी एक बड़ा हजम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि IMF की मुमकिना जो डील है और उसके जो इम्प्लिकेशंस अभी तक आ रहे हैं, उसके आम शख्स की ज़िंदगी पर, पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे, मनफी पड़ेंगे, मुस्बत पड़ेंगे। साथ ही साथ मुल्क में सियासी जो दर्जा हरारत है वो भी उसका पारा खासा हाई है और पंजाब के अंदर मामलात सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे इलेक्शंस के हवाले से। आज गवर्नर से मुलाकात हुई, इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की, और इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि जब मैंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की तो मैं तारीख देने का भी मजाज नहीं हूँ। पंजाब में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, आइन इस हवाले से क्या कहता है और अभी तक जो कुछ हुआ उसमें आइन की पासदारी कितनी हुई और पामाली कितनी हुई, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे जो हैं सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, एक्सपर्ट हैं, तमाम इकनॉमिक मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो जो नई खबर आई है 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का जो मामला पार्लियामेंट में ले जाया जा रहा है और जो हमारे ज़राए कहते हैं और जो सारे डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो वो एक ही जानिब बढ़ रहे हैं कि ये लागू होने जा रहे हैं। सर, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग एंड व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में जो हमारे पर कर्जों का एक बोझ बनता जा रहा है और वो उसकी वजूहात हैं। एक उसके वजह ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो हुकूमत के रेवेन्यूज से बहुत ज़्यादा हैं। सो आई थिंक कि वो और वो जो डिफरेंस है जिसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, वो फिर आपको फाइनेंस करना पड़ता है थ्रू डेट। तो पहला स्टेप है कि प्राइमरी डेफिसिट को ख़त्म करना है और उसका मतलब है कि IMF कहती है कि अपने आप अखराजात जो हैं वो अपने रेवेन्यू से पूरे करें। सो उसके मद में 170 अरब का गैप अगर है तो वो गैप पूरा किया जाएगा। हमें ये भी देख लेना चाहिए कि तकरीबन 7,500 अरब के रेवेन्यूज हैं हुकूमत के। इसका मतलब है कि उसका एक छोटा सा परसेंटेज है, इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है जितना लगता है कि 170 अरब के टैक्सेस हम एक्स्ट्रा देंगे तो पहले ही 7,500 अरब के टैक्सेस तो हम दे ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो दूसरा जो आता है बैरून मुल्क कर्जों पे पर्टिकुलरली, वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बनता है क्योंकि हमारी तजारत जो है वो उसमें इंपोर्ट्स जो हैं हमारी एक्सपोर्ट्स से बहुत ज़्यादा हैं। और इंपोर्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी की। एनर्जी में हम तेल, कोला, गैस, ये सारी चीज़ें जो करते हैं और उससे फिर हम अपनी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चलाते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि अब हम अपनी बिजली का निज़ाम भी इंपोर्टेड फ्यूल से करते हैं। तो वो जब आप एक्सचेंज रेट हमारा मार्केट बेस्ड होता है और दुनिया में एनर्जी प्राइसेस भी आसमान पे चढ़ी हुई हैं यूक्रेन की जंग की वजह से, तो वो फिर एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे। और उसकी वजह से हमारे जो महंगाई है एनर्जी की वजह से हर चीज़ में वो पहुंच जाती है। और हमारी इकॉनमी क्योंकि अब एक किस्म की फंस चुकी है इस माहौल में कि वो एक्सपोर्ट तो करती नहीं है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। बिजली जो हम बनाते पहले डैमों से बनाते थे और उसकी कॉस्ट जो थी वो खासी कम थी। अब हम इम्पोर्टेड तेल, कोले और गैस से बनाते हैं और वो बहुत महंगी है। फिर जाहिर है कि हमारी चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा है बिजली के सिस्टम में।
اس میں کرپشن بھی ہے, اس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی انفلیٹڈ ہیں, بہت لمبی مدت کے ہیں. تو ایک قسم کا اکانومی جو ہے پاور سیکٹر کے ہاتھوں ایک قسم کا یرغمال بن چکی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہے گا. آئی پی پیز کے حوالے سے میں نے آپ سے تھوڑی تفصیلی بات کر اور ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. پروگرام میں ابھی ہمیں جوائن کریں طاہر ملک صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ویری ایمیننٹ گیسٹ. ویلکم ٹو دا شو ملک صاحب. سر یہ فرمائیے کہ محاذ تو بہت سارے کھولے ہیں جس میں اقتصادی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں. 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں, 7,500 کے آلریڈی ہم پہ لگے ہوئے ہیں, اسی میں ظاہر ہے یہ ایڈ آن ہے. مجھے یاد ہے آپ سے جو پریویس کانورسیشن اس حوالے سے ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کے لیے مثبت ہو کہ ہم ایک ایسے پروسیس سے گزر رہے ہیں, اکنامک ریوائول کے پروسیس سے گزر رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ اسٹل آپ اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں, we're heading in the right trajectory as far as the economic balance is concerned? دیکھیں سر, بالکل بات بڑی سمپل سی ہے کہ ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی جو ہے اور آپ کے اخراجات کیا ہیں. 75 سال سے وہ یہ اسپوائلڈ ریاستی جو ہمارا سٹرکچر ہے نا, جو ایکسپینس ہے, میں جو جس کو اسٹیٹ کرافٹ بولتے ہیں, وہ ایک میں سمجھتا ہوں وہ ایکسٹرا لاجیکل نہیں ہے. ہمیں 11,000 ارب روپے چاہیے صرف اپنا یہ ریاست چلانے کے لیے. یہ وہ ریاست جس کا پی آئی اے کو 600 ارب روپے کا جس کا لاس ہے, وابٹا وہ ابھی میں بھائی بتا رہے تھے 3,000 ارب روپے کی جو بجلی ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ 1,200 ارب لیتے ہیں, 1,800 ارب آپ کے وہ رہ گئے. 23% آپ کا بجلی کا لاس ہے, لائن لاس جو چوری ہوتی ہے. اگر میں آپ کو اس طرح شروع کروں تو سارا پروگرام ہوتا ہوگا. تو اس طرح کی ریاست اگر آپ نے باہر سے ڈالر کے قرضے لے کے میرے پہ ٹیکس لگانے ہیں تو میرے لیے آئی ایم ایف ریلیف ہے, کیونکہ آئی ایم ایف ریکارڈ پہ آ رہا ہے. اب 2,500 ارب روپیہ تو آپ کے برات ہے. 1.5 لاکھ گاڑی ہیں آپ کی فیڈرل حکومت کے پاس, اور میں یو کے کو اسٹڈی کر رہا تھا, 35 کار ان کے پاس گاڑی ہیں. خواجہ آصف آپ کا فیڈرل منسٹر, وہ ایسے لگ رہا تھا رو رہا ہے, بال نوچ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ 200 جو گاف بتائے ہیں گراؤنڈز اس نے سوری اپنا آئی ایم ایف نے آپ کو بتایا کہ یار یہ جو کھربوں روپے کی یہ زمین ہے, اس پہ آگے گاڑیوں والے آتے ہیں, آپ اپنا گولف کھیلتے ہیں اور اس کا کرایہ 500 دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہاں 60,000 ارب روپے کی آپ کی عمارتیں ہیں سرکاری, 13 سے 15% رقبے پہ ریاست خود ہی قابض ہے. تو اس طرح کی ریاست کس طرح چلنی تھی؟ تو میرا تو خیال ہے کہ بھائی میں تو ویک تھا, 75 سال سے میں جوتیاں کھا رہا ہوں, بجلی کے بل دے رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. تو میرے لیے تو آئی ایم ایف بہتر ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی سسٹم دو مجھے, بتاؤ ریکارڈ میں لاؤ, آڈٹ کراؤ, بتاؤ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں آئی ایم اسٹل اسٹینڈ ود مائی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی بات بالکل سمجھ آتی ہے, اس پہ سلمان شاہ صاحب کا بھی اوپینین لیتے ہیں. لیکن ایک چیز وہ جو عام شخص دیکھتا ہے وہ شاید اس کو زیادہ سیریمونیل لیتا ہے یا آئیڈیلائز کرتا ہے کہ نہ جانے اس کا حجم کتنے % ایگزیکٹ ہوگا, لیکن اگر حکومت اپنے خرچے اخراجات کم کرے, جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں, لگژری کار سے لے کے بڑے بڑے بینگلو سے لے کے نوکر چاکر سے لے کے ٹریولنگ سے لے کے, دا لسٹ گوز آن, کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا سر اس کی؟ سر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو ایک فلا یہ ہے کہ پاکستان کا منہ ہی کوئی نہیں ہے. ہو رولز پاکستان, مجھے تو آج پتہ نہیں چلا. آپ عمران خان کو سنیں نا, کبھی وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت چیف تھا, کبھی وہ ایک پیج پہ تھا, کبھی لگتا ہے کوئی وہ چیف ہی سارے فیصلے کرتا تھا. تو جس ریاست کا ایک فیس ہی نہیں ہے, ایک رسپانسبل ہی کوئی نہیں ہے, جس جگہ پہ جس چیز کی میرا حال ہے پاکستان کی ریاست بھی اس کو آن نہیں کرتی, سرکاری ملازم بھی نہیں کرتا, طاقتور لوگ بھی نہیں کرتے, پولیٹیشین بھی نہیں کرتا, حکومت بھی نہیں کرتی. سارے اس کو سمجھتے ہیں یہ دوسرا اس کو کنٹرول کرتا ہے. میں آپ کو اپنا 30 سال کا جرنلزم کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں جب پولیٹیشین سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے جی وہ ہمیں تو وہ ڈنڈا چلاتا ہے. ڈنڈے والوں کے پاس جو وہ کہتے ہیں روتے ہیں یار ان پولیٹیشین کو عقل ہی کوئی نہیں ہے. اچھا پولیٹیشین کے پاس جو وہ کہتا ہے یار جرنلسٹ بڑا فراڈی ہے, وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے. جرنلسٹ کہتے ہیں یار یہ بڑے کرپٹ ہے. ہو اونز پاکستان؟ یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ریاست میں آنرشپ نہیں ہے. آپ کے آدھے بیورو کوئٹ پہ جب ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل جابز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یو این او میں جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آدھے بچے ان کے پہلے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں نا مجھے, پاکستان کا مشرف اتنا پاورفل پاکستان کا ہیڈ تھا, اس وقت بیٹا بوسٹن میں تھا. نواز شریف موسٹ پاورفل پرائم منسٹر ہے, 2 بیٹے انگلینڈ میں. عمران خان موسٹ پاپولر پرائم منسٹر, 2 بیٹے انگلینڈ میں. وہ ان کی تو اونرشپ ہی نہیں ہے پاکستان میں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو سر اب پھر سوال ہے کہ عوام کیا کرے؟ اب تو ظاہر ہے کروڑوں کی آبادی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا کریں لوگ؟ سر
یہی تو ڈاکٹر صاحب ہوپ ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریاستی سٹرکچر تھا نا، مانگے تانگے سے باہر سے پیسے لو اور لوگوں سے چھینتے رہو، یہ اب سسٹم نہیں چلے گا. باہر ہم نہیں بدلے. آئی ایم ایف نے، میرا لے ورلڈ کیپٹلسٹ نے یا ورلڈ اتھارٹی نے، یہ سلمان صاحب سے بھی آپ بات ضرور کریں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اب الائنمنٹ کرنے لگے ہیں. پاکستان کی جو یہ پیسے لیتے ہیں، ہمیں بتائیں کہاں جاتے ہیں، کون خریدتا ہے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب، جب عمران خان صاحب آئے تھے نیا پاکستان بنانے، تو اس کی سب سے خوبصورت جو سٹینڈ تھا کہ میں بتاؤں گا ڈیٹیلز کے یہ قرضے کب لیے گئے ہیں اور کہاں پہ لگے ہیں. 3.5 سال پتہ چلا آپ کو. سر دیکھیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مگر مچھ کے منہ میں ہار ڈال کے جو ہے وہ ہم پیسے نکالیں گے. فیل تو وہ بھی اس کے اندر ہوئے، مطلب کہ جو ارب پتی کھرب پتی ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہیں، جن کی بہت بڑی بڑی لینڈز ہیں، وہ آج نیٹ آف ٹیکس سے جو دے آر آؤٹ، وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. عام شخص کے اوپر ہی سارا بوجھ آتا ہے. تو طاقتور کے اوپر کیوں نہیں جاتا بوجھ؟ نہیں، وہ جانا ہے. یہ اب فردر چلے گا نہیں. میں جو ہوپ دے رہا ہوں نا آپ کو، میں ہوپ یہ دے رہا ہوں کہ جو 75 سالہ نظام تھا نا، کہ آپ انٹرنیشنل پاکستان کی لوکیشن سامنے رکھ کے تھوڑے موٹے فائدے لیتے تھے، دوست ممالک فلاں فلوں، وہ سب کھڑے ہو گئے ہیں. سعودی عربیہ، جاپان، چین، سب نے کہا جی پہلے آئی ایم ایف سے سیدھے ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف ان کو ڈاکومنٹیشن میں لائے گا، ان کو آن دی ٹیبل لائے گا. جب آئی ایم ایف آئے گا، پھر ورلڈ بینک آئے گا، پھر ایشین بینک آئے گا، پھر سعودی عربیہ آئے گا، پھر یو اے ای آئے گا. تو پاکستان کی جو ریاستی مشینری کی جو عیاشیاں تھیں نا، گل چھڑے، اس میں مجھے لگتا ہے بڑی سخت ہیٹ آ گئی ہے، اور یہی میری ہوپ ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. سلمان شاہ صاحب، اگر آپ سن پائے ملک صاحب کو، تو وہ ہوپ فل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عام پاکستانی کے لیے اچھا ہے جس قسم کے ریفارمز ہو رہے ہیں، جس قسم کے وہ ہم سے تبدیلیاں کرا رہے ہیں، اور وہ ہر چیز کی ڈیٹیلنگ چاہ رہے ہیں. لیکن سوال میرا اب بھی یہی ہے کہ اس سب میں جو کرشنگ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کی، جو پالیسیز آ رہی ہیں، جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں، جس طرح 170 ارب کے نئے ٹیکسز آ گئے ہیں، جو طاقتور ہے، جو ہولڈ کرتا ہے پاور اور پیسہ اپنے ہاتھ میں، وہ آج بھی کسی نہ کسی طرح بچا ہوا ایگزمپٹ ہے. بجلی گر رہی ہے تو بیچارے عوام کے اوپر گر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے 35% کے قریب چل رہی ہے، اور اس میں تو سب سے نیچے طبقہ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے، وہ تو مر ہی گیا ہے، اور مڈل کلاس جو ہے اس میں سے بھی 2 کروڑ کے قریب تو غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. تو آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ یہ طبقہ ہے جس کو بچانا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ملک کا نظام، جو سوشل سیکیورٹی کا نظام، خاصا کمزور ہے. ایون دو آپ کے پاس بے نظیر انکم BISP ہے یا احساس پروگرام ہے، اور اس کو 400 ارب کے قریب آپ IMF کے ساتھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کریں گے، تو وہاں تو آپ کو 1000 ارب سے بھی اوپر چاہیے اگر آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اور ہمارے جو بچے ہیں، جو سٹنٹڈ بچے دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں بھوک کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور سو آئی تھنک یہاں پہ تو اب حکومت تو میرا خیال ہے ہینڈز اپ کر چکی ہے. اب سوسائٹی، سول سوسائٹی کو ہی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. اور لیکن سر فیصلے سول سوسائٹی نے تو نہیں لینے، وہ تو ظاہر حکومت نے لینے ہیں. جو ٹیکسز ہیں، جو مگر مچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نکالنے والی نعرہ ہر کوئی بلند کرتا ہے، جو ٹیکس نیٹ ہے. دیکھیں، فیصلے آپ نے جو بھی کرنے ہیں، جو اس کا ملبہ ہے، انفلیشن کا ملبہ، تو وہ ان لوگوں پہ گر رہا ہے نا، جو بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو پہلے ایک روٹی سے کیا آدھی روٹی پہ کیسے جائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں بالکل ایز اے سوسائٹی، ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے لوگوں کا جن کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اور مدد وہ حکومت کے پاس نہ ہی تو نیت ہے ان کی، بٹ ویسے بھی کوئی ریسورسز نہیں ہیں، تو یہ تو پھر سوسائٹی کو ہی کرنا پڑے گا. سوسائٹی کو تو پھر سر انریسٹ ہے، وہ تو ظاہر بھوکا ہے، اس کو بچے کو بھوک لگے گی تو ظاہر اس کا باپ یا بڑا جو ہے وہ تو پھر بندوق اٹھائے گا، دوسرے سے روٹی چھینے گا، انریسٹ ہوگا. بالکل، یہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ایک تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم یہ باتوں میں لگے رہیں کہ جی مڈل کلاس کا کیا بنے گا یا اپر کلاس کا کیا بنے گا. سب سے نیچے جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ پہنچتے جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، وہ سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن سر جو میرا سوال یہ تھا کہ جو طاقتور ہے، جو امیر ہے، جو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے، جس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکسز دے گا اور اسی طرح اس ریفارم کا حصہ بنے گا جس طرح عام لوگ بن رہے ہیں،
وہ کیوں نہیں کنٹرول ہو پاتا؟ دیکھیں ابھی طاہر صاحب جو باتیں کر رہے تھے یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ مفتاح صاحب نے جو بجٹ دیا تھا وہ تقریباً 18,000 ارب روپے کا بجٹ تھا. مطلب اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے بجٹ جوڑ لیں تو وہ 18,000 ارب روپے کے حکومتی اخراجات ہیں، اور اس میں تقریباً 2-2,500 کا تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ خرچ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ گیا کہاں ہے. اور باقی جو سیلریز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا وہ تنخواہ لے کے کیا کام کرتے ہیں. پھر ڈیفینس کا ہمیں پتہ ہے کہ جی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیفینس میں آلریڈی خاصا ٹائٹ رکھا ہوا ہے اور ٹائٹ کیا تو پھر ڈیفینس نہیں ہو سکتی، اور باقی پیسہ جو ہے وہ آپ کے قرضوں کی واپسی میں جو جا رہا ہے. سو اب اس میں جب آپ کٹائی کرنے جائیں گے تو سب سے امپورٹنٹ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ یہ 1-2 سالوں کے لیے آپ کو یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ تو میں نے آج تک دیکھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے اور کیسے ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ میں زیادہ تر چیزیں پروونشل گورنمنٹ میں چلی گئی ہیں تو وہ محکمے ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جو کہ کرتے کچھ نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو وہ محکمے ختم کیے جائیں فیڈرل گورنمنٹ میں. 2-3-4-10 چلے محکمے رکھ لیں فیڈرل میں، باقی پروونسز کے پاس بھیجیں، اور اس کے بعد پھر پروونسز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ وہاں پہ کام کیا کرتے ہیں. وہاں تو ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے عرصے سے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب یہ فرمائیں کہ اب جس طرح آپ نے ذکر کیا مفتاح صاحب کا، مفتاح صاحب بھی مور اور لیس یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز این اکنامک کلیپس، اور شبر زیدی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو، وہ میرے شو میں بھی آئے اور انہوں نے آ کے یہی بات کہی کہ یہ بات میں بہت دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جس ٹریجیکٹری میں بڑھ رہا ہے اکنامک، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے کلیپس اگر ایمرجنسی ارینجمنٹس نہ کیے گئے تو. لیکن ملک صاحب اور بھی بہت سارے لوگ جو ملک صاحب کے اسکول آف تھاٹ کو کیری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ریوائول آف اکانومی اینڈ دس از گڈ اینڈ دس شوڈ ہیپن. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ از دس دا ریوائول؟ آر وی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ یہ میرے سے آپ جی آپ سے سلمان صاحب. اچھا یہ بڑی انٹرسٹ ہے کہ 23 پروگرام ہم نے آئی ایم ایف کے کیے ہیں، اس میں 2 سٹیجز ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ڈسکشن بھی بڑی ہوتی ہے. اور ایک تو ہے کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو میکرو اکنامک بیسکلی ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ اور ڈیفیسٹس اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے نا وہ کرنی بہت ضروری ہیں. سو 23 پروگرامز ہو گئے ہیں لیکن وہ اسٹرکچرل ریفارمز کبھی نہیں ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس لگا دو، ٹیکس ہٹا دو، اور ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ بننے دو، انٹرسٹ ریٹس اوپر نیچے کر دو، تو وہ آپ نے کر لیتے ہیں لیکن اسٹرکچرل ریفارمز وہ نہیں کرتے. اب ان دونوں چیزوں میں ایک بڑا ڈسٹنکٹ ڈفرنس ہے. جو چیزیں ہم کر لیتے ہیں اس کا نام ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ، تاکہ وہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں جس سے عوام کی ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز وہ کم ہو جائے، تاکہ وہ کم کنزمپشن کم کریں، کم کھانا کھائیں، کم خرچہ کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور جو اسٹرکچرل ریفارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی سائڈ ریفارم. سپلائی سائڈ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ جو چیزیں گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ میں آتی ہیں اس میں بہتری لائیں، اس میں آپ امپروومنٹ کریں، ایفیشنسیز کو بڑھائیں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس بھی ہوں، آپ کی بجلی جو ہے وہ نارمل ہو جائے. مہنگی جو ہم بناتے ہیں دنیا میں سب سے مہنگی بجلی وہ نارمل دنیا کے لیول پہ آ جائے. اور سپلائی سائڈ میں جتنے ویلیو چینز ہیں، کھانے پینے کی ویلیوز ہیں، فارماسیوٹیکل کی ہیں، تو ان کا نظام آپ ٹھیک کریں تاکہ ایک آپ کا ملک جو بہت بڑا ملک ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، اس کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں تاکہ آپ
ایکسپورٹس ہو سکیں. ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکے. ایکسپورٹ کے حوالے سے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, ڈیٹیل بات کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیوں نہیں. کہ جو یہ ہماری اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہ وقت بھی لگتا ہے, ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر, اور بہت سارے معاہدے بھی میں نے سنا ہیں, مجھے اس کی مکمل تفصیل تو نہیں ہے لیکن میرے جتنا میں پڑھ سکا کہ ایکسپورٹ کے کچھ ایسے ایگریمنٹس ہیں اور امپورٹ کے ایسے ایگریمنٹس ہیں جس کی وائلیشن شاید ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا, اور آنے والے وقت میں آفٹر آئی پی پیز دس ول بی اندر پرابلم. میں اسے بات کرتا ہوں. ملک صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے اکنامک معاملات ہیں, انریسٹ ہے, بے چینی ہے اور لوگوں کے اوپر پریشر ہے, سب کہتے ہیں کہ یہ نتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. یہ فرمائیں سر, آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے, بہت حکومتیں جاتی آتی ہیں آپ نے دیکھی, اس وقت جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, یا میں اگر مناسب لفظ استعمال کروں جو کھینچا تانی ہے یا رسہ کشی ہے یا جو سٹفنس ہے, میں نے ویسے آج سے پہلے اس حد تک نہیں دیکھی. یہ بتائیں یہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کوئی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کیوں نہیں لے رہا؟ از دیر اینی سولوشن ٹو اٹ؟ صرف فار ایگزامپل اگر ہم پنجاب کی بات کریں الیکشن کی, آپ دیکھیں گورنر صاحب نے کہہ دیا کوئی تاریخ نہیں دینی, میں نے تو تحلیل ہی نہیں کی اسمبلی. واٹ از دا وے فارورڈ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ دیکھیں ڈار, پہلے تو اس پہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ جب آپ نے 75 سال اتنی خیانت کی ہو پولیٹیکل سسٹم میں, اکنامک سسٹم میں, آپ نے اس کو ویلفیئر ریاست ہی نہ بنایا ہو. میرا تو آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کا جو سارا ایکسپینس ہے وہ ریاست اپنے پہ لگاتی ہے. سلمان صاحب نے میرے 1200 ارب انہوں نے 12,000 ارب 18,000 کر دیا, مجھے مزید مطلب پریشان کر دیا. تو میں جو ہوپ آپ کو دے رہا ہوں نا, وہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لائف دے رہا ہوں. جب آپ چیزوں کو بالکل ہی لوٹ مار پہ آ جاتے ہیں, کمزور کو چھیننے پہ آ جاتے ہیں, پھر لا آف نیچر آ جاتا ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں لا آف نیچر کے تحت آپ پاکستان کی ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے. آپ نے ان کو نرچ نہیں کیا, آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی, آپ نے یہ کام کیا کہ کلٹ پیدا کریں, کلٹ کی آپ اس سے نیگوشیٹ کریں. مطلب ابھی بھی آپ پولیٹیشین ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو پولیٹیشین ہے اب شاید کوئی تھوڑی سی چینج آ رہی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف کس کو مل رہا ہے. محترمہ بے نظیر 2006 میں جنرل مشرف کو ابو دھابی میں آخری ریکارڈ ملی, اور نیوی کسی میں پیپلز پارٹی کو بتا دی بھی ہم آ رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے آپ نے جو بھٹو کی پھانسی کے بعد جو بیماری کا آغاز کیا نا, وہ میرا خیال ہے بھٹو سے ہوتا ہے. آپ نے بھٹو سے یہ میسج دے دیا پولیٹیشین کو کہ آپ کے لیے ووٹ لینا ضروری نہیں ہے پاور میں آنے کے لیے. تو اس کا ایک سمپل حل ہے, یہ ریاست سے ہوگا, لوگ نہیں کریں گے. میں سلمان صاحب سے ڈس ایگری کروں گا, یہ سوسائٹی مزید کیوس میں جائے گی, مزید ڈیوائیڈ ہوگی, یہاں جبر بڑھے گا, ظلم بڑھے گا, ناانصافی بڑھے گی. ریاست کو ایک کام کرنا پڑے گا, ریاست کو نیوٹرل ہو کے بالکل ایموشنل لیس ہو کے نا ووٹ کی رسپیکٹ دینی ہوگی. ریاست کو یہ گارنٹی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی عوام آنریبل ہے, اس کا جو ووٹ ہے, اس کا جو اوپینین ہے, اس کو عزت دینی پڑے گی. اور اس ریاست کو معافی مانگنی چاہیے سارے پولیٹیشین سے کہ ہم 75 سال میں آپ کو ابھی تک ایک صاف ستھرا الیکشن کا سسٹم نہیں دے سکے. آپ ہمیں معاف کریں, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, الیکشن میں جائیں اور ایک نیا پاکستان. لیکن سر دیکھیں میری عرض سنیں, یہ بہت آپٹمسٹک اپروچ ہے اور آپ ہمیشہ سے بہت آپٹمسٹک رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا. میں آپ کے سامنے خبروں کی تفصیل پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب یار نہیں, یہ نہیں چل سکتی, یہ گاڑیاں نہیں چل رہی, ان کے پلاٹ پلوٹوں کی کہانی ختم ہو جانی ہے. میں عام بندے تو سفر کر رہے ہیں 75 ایئر سے, اب یہ سفرنگ ان کے لیے شروع ہو جائے گی. سر ان کی کیا سفرنگ ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ خود ظاہر ہے وہ پاکستان سے باہر, آدھی ٹانگ پاکستان سے باہر ہے, اولاد پاکستان سے باہر. یار مشکل ہو گیا نا پولیٹیشین کے لیے, جو اپنا جو بیوروکریٹ ہے, ایک بیٹی کو اسپین بھیج کے پڑھائے گا, دوسری کو نیوزی لینڈ بھیجے گا, مشکل ہو جائے گی. آئی ایم ایف پنگے کرتا جا رہا ہے, وہ ریکارڈنگ میں چیزوں کو لاتا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ ایس پی ہوں, آپ نے ایک انگلش میں امتحان پاس کیا سی ایس ایس کا, تو آپ کے گھر کی جو رقبہ ہے وہ 35 ایکڑ ہو. یار خدا کا واسطہ ہے, جاپان کا کنگ نہیں رہتا 35 ایکڑ میں, کون سا ایس پی ہے؟ خدا کا واسطہ یار, کوئی شرم کرو. اور مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کون سی سروس ہے جو سپیریئر ہوتی ہے؟ سروس از اے سروس. آپ ایک سپیریئر سروس بناتے ہیں. یہ آپ کو انگلش کیوں لکھنی آتی ہے, بس آپ ساری زندگی جوائی بن جائے پاکستان کے. سر اس طرح نہیں چل رہا. میں جو آپ کو ہوپ دے رہا ہوں نا, یہ جو اکنامک کرائسس ہے, اور میں آپ کو بڑی اپنی کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں, پاکستان کی ریاست کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ملک پولیٹیشین نے چلانا ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہ آپ کی یہ جو عمران خان کی وہ ٹوپی ڈرامہ ختم ہو گیا ایک پیج پہ. باجوہ صاحب کی سیر پرستی 2 حکومتیں آئیں, نواز بھی فیل گیا,
شاہد خان عباسی بھی فیل گیا, عمران بھی فیل گیا اور شہباز بھی فیل گیا. اب میری بات کو بٹوین دی لائن آپ سمجھیں, آپ کے سارے پتے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اب دیر از اونلی ون چوائس, یا آپ فردر کیوس میں چلے جائیں یا آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں. لوگوں کے پاس جانے کا مطلب ہے فیئر اینڈ فری الیکشن, کاملی آپ الیکشن کرائیں. آئے اشور یار, تم جیسے اتنے ذہین لوگ ہیں اس ملک میں, اتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیں. مجھے 2-3-4 سال کے بعد پاکستان ہیل ہوتا نظر آ رہا ہے. ہیل ہوتا نظر آ رہا ہے. بڑی سٹیٹمنٹ. آپ میرے ساتھ رہے گا سلمان شاہ صاحب. سر یہ فرمائیں کہ ابھی ڈیفنس بجٹ کا ذکر ہوا ہماری گفتگو کے اندر, ایجپٹ کا ذکر کیا جاتا ہے, سری لنکا کا ذکر کیا جاتا ہے, اور عمران خان صاحب نے تو خیر اس کو کوٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے ساتھ یا ان کے دفاع کے ساتھ آئی ایم ایف نے کیا یا کروایا, مجھے خدشہ ہے یا ڈر ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ کروائیں گے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اخراجات کو ڈکریز کرنا از دا مین ریزن. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جانب چیزیں بڑھ سکتی ہیں, اور اگر بڑھ سکتی ہیں تو دین واٹ ول بی دا پاسبلٹیز, ویئر وڈ دا ڈیفینس اسٹینڈ؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ میں 2-3 قسم کے اخراجات ہوتے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے, آپ کی جتنی اکوپمنٹ ہے وہ آپ باہر سے منگواتے ہیں, اور اگر آپ امریکہ سے منگائیں گے تو وہ بہت مہنگے ڈالرز ہوں گے, چین سے منگائیں گے تو تھوڑے سے سستے ہوں گے, بٹ وہ ہو سکتا ہے رمبی میں آپ کو پے کرنا پڑے. تو بڑی چیزوں کو سوچنے کی اب ضرورت ہے. یہ جو طاہر صاحب نے ایک بات کی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ہم اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ اگر اس سے نیچے گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے. سو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, یہاں سے ہم نے اٹھنا ہے اور اس طریقے کا ایک ریاست بنانی ہے یا اکانومی کو بنانا ہے کہ یہ پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن میں کچھ پراسپیرٹی لائے, امپلائمنٹ جنریشن لائے. جو ہماری پروڈکشن ہے وہ ہم ساری کی ساری خود کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو اگر ہم پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکشن دگنی ہو اور ہم آدھی ایکسپورٹ کریں آدھی خود کھائیں. سر ایکسپورٹ کے حوالے سے ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو پاکستان کے امپورٹ کے کانٹریکٹس ہیں, لائک فار ایگزامپل چائنا ہے, یہ کتنے کانٹریکٹس ہیں اور یہ کتنے سخت ہیں؟ یہ آئی پی پیز جتنے سخت تو نہیں ہیں. مطلب واٹ از دا پاسبلٹی؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی امپورٹس تو آپ روک ہی نہیں سکتے, آپ کے معاہدے کئی سالوں کے ہوئے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, معاہدے تو کوئی نہیں ہے آپ کی, بٹ ضرورت بنے ہوئے ہیں نا کہ اگر آپ نے بجلی کا نظام امپورٹڈ بنا لیا ہے تو وہ امپورٹ نہیں کریں گے تو بجلی نہیں آئے گی. فرنس آئل آنا ہے, بہت سارا آنا ہے. سو وہاں پہ آپ کو ریفارم جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اب آئی پی پی سے جان چھڑائیں اور نئی جو آپ نے پالیسی بنانی ہے, جو بھی بنانی ہے, وہ امپورٹڈ کے بجائے ڈومیسٹک ہو. جب تھر کول کو استعمال کریں یا سولر کریں یا پھر آپ پانی سے بنائیں, کیونکہ پانی سے ہم جب بناتے تھے تو ہمیں 1-2 روپے کی بجلی ملتی تھی, کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کو ہم نے تباہ کر دیا, پانی کے نظام کا جو سلسلہ تھا وہ ہم نے آگے نہیں چلنے دیا. حالانکہ وہاں پہ 1 لاکھ میگا واٹ کی کیپیسٹی بن سکتی تھی, نہیں بنائی. دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے جو جب ایکسپورٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک آئٹم نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے کہ چلو جی ٹیکسٹائل کے اوپر سارا ملک چل رہا ہے. پھر اس کو آپ کو اکانومی کو ڈیورسفیکیشن کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے, یعنی کہ آپ بہت زیادہ ڈفرنٹ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کی بنائیں کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور جب آپ ڈائیورسفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بات آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں بنتی کہاں ہیں. یہ تو اسلام آباد میں تو نہیں بنتی, یہ چیزیں تو ساری یہاں کراچی, حیدرآباد اور سیالکوٹ, فیصل آباد, یہ تو شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں میں بنتی ہیں. ایگریکلچر آپ کا دیہات میں ہوتا ہے. سو آپ کو اس لیول کی ریفارمز کرنی پڑیں گی اور سیدھے سے سوال کرنے پڑیں گے کہ مثلاً ہمارا کنو جو ہے وہ سارا کا سارا ہم خود کھا جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے, ہم نہیں کر پاتے. اسی طرح ہم گندم ہے ساری کی ساری خود کھا جاتے ہیں, بلکہ دنیا سے امپورٹ کر کے وہ بھی کھا جاتے ہیں. ایسے بھی ہو چکا ہے. سب سے بڑا آپ کے پاس نظام ہے اریگیشن کا, تو پروڈکشن آپ لے ہی نہیں سکتے.
سو دا کوشچن از کہ آپ نے ان چیزوں کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے. اگر سیالکوٹ میں فٹ بال بنتا ہے تو صرف فٹ بال ہی کیوں بنتا ہے؟ کیوں نہیں دنیا کی ہر قسم کی اسپورٹس گڈ میں ہم کیوں نہیں نمبر 1؟ اگر وہاں پہ سرجیکل گڈز بنتے ہیں تو وہ کیوں صرف چھریاں کانٹے ہیں؟ وائی ناٹ اس میں کوئی الیکٹرانک کی چیز لگی ہو یا ٹھیک ہے، بالکل سوفسٹیکیشن ٹھیک ہو. ہے. نہیں کہ انوویشن لانے کی ضرورت ہے، امپرووائزیشن لانے کی ضرورت ہے چیزوں کے اندر، اور ٹیک اپ کرنے کی ریفارمز کے بعد جو ہے وہ ضرورت ہے. لوکل آپ نے لوکل انتظام کو ٹھیک کرنا ہے، لوکل نظام ٹھیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہیں ملک صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ ساری گفتگو اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو وہ ایک ایسی سمت کے اندر بڑھ رہی ہے کہ چیزوں کو بہتری کی اب آپشن اس کے علاوہ کوئی بچی نہیں ہے، بہتر ہونا ہی ہے چیزوں کو، یا تو بہت خدا نخواستہ قیاس ہو جانا ہے. اب اگر ہم بہتری کی بات کریں سر، تو جو ہمارے سامنے چہرے ہیں، 2-3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو ان کے بڑے ہیں، ظاہر ہے اللہ ان کی زندگی کرے، لیکن ان کی اگلی نئی نسلیں تیار ہیں، اور یہ کوئی 1-2 سالوں کا تو کام ہے نہیں. آپ سے اگر میں ایک سوال پوچھوں بیسڈ آن یور انالیسز، کہ کس کو آپ ایز اے اسٹالورڈ یا ایز اے لیڈر یا کوئی چھپا رستم دیکھ رہے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا اینڈ ول لیڈ اس دیئر؟ اف یو ڈونٹ سی اینی ون دین ہو ول ڈو اٹ؟ یار یہ بڑی ہماری نا ڈارک ایج کی تھنکنگ ہے کہ ہمیں وہ ایک بڑا وہ گزر رہے تھے ہم جنگل سے تو ہمیں ڈر لگتا تھا، ایک فقیر ہے اس کو میں نے پیسے دے دیے، بعد میں پتہ لگا وہ جن تھا اور اس نے مجھے ایک سیب دے دیا، پھر میں امیر ہو گیا. نہیں، ہیومن سویلائزیشن آج کے دور میں نا سسٹمیٹک ہے، یہ پوری سائنس ہے. یہ میں آپ کو ایک گھٹیا سی بات ضرور کہہ سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لائف، میرا حال ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف تینوں میں کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کے کرائسس کو سنبھالنے کی. نہ سوشل کرائسس بھی ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی ہے اور اکنامک کرائسس بھی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ریاست ماں بن جائے، اور ماں کا مطلب ہے نیوٹرلٹی، ایموشن لیس ہو جائے اور سب کی بھلائی کے لیے آ جائے، کہ ایک الیکشن آپ ان کو دیں، جو پولیٹیکل پروسیس ہے نا اس سے پھر وہ جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں نا، وہ انسٹیٹیوشنل لوگ آئیں گے. یہ جو ہمارے ابھی تک انتظار ہے نا، ویٹنگ آن سم مسٹری کہ ایک آدمی آئے گا، وہ عمران خان آ گیا ہے نا. 3.5 سال میں عمران خان کی اتنی خوش نصیبی ہے کہ 10 مہینے میں اتنا چترول ہوا ہے کہ اس کا دور ہی ڈسکس ہونا بند ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے دور میں اتنا چترول ہوا 3.5 سال میں. نواز شریف کا دور گولڈن دور لگنا شروع ہو گیا. نواز شریف کے دور سے ہم زرداری کے وہ لوڈ شیڈنگ کو بھول گئے. تو زوال تو کنسسٹنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی وہی اسپرچول اور ایک انتہائی ڈارک ایج کی مینٹیلٹی میں پھنسے ہیں کہ تو ایسا کوئی نہیں ہے، کہ کسی ایک شخصیت نے نہیں آنا، کوئی سیب دینے نہیں آئے گا. آپ نے پروسیس میں جانا ہے، پروسیس میں جائیں گے تو پھر آپ اس گند سے نکلیں گے. اگر آپ بابا جی وہ داڑھی والے بڑی بڑی آنکھوں والے تھے، انہوں نے اس طرح صورت پڑی اور ایک دم آپ کو تو ایسا کوئی دم نہیں پھونکنے والا، جی کچھ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ جی طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آلویز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو سر. اور سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا وقت. حالات حاضرہ سے آپ کو آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.